Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to online sports program FCX Dhambiyan campus. Here is your Urdu teacher Mrs. Zamreen Kamran. Hopeful you all are fine and doing your Urdu work carefully. May Allah Almighty protect you and your family from this coronavirus. And please stay at home, stay safe and wash your hands properly. Now we will start our today lecture of week 5, that is our poem नात. प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि नात एक ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए. बहैसियत मुसलमान हम सब पर फ़र्ज़ है कि जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो तो उन पर दरूद भेजा जाए. ये वो वाहिद इबादत है कि जब दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो हमारी 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं. आइए अपनी नज़म शुरू करने से पहले ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये नेकी करने की तौफीक दे. आमीन. अभी हम अपनी नज़म शुरू करने से पहले हम लोग ये हमारे जो शायर हैं एहसान दानिश, इनका तारुफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि एहसान दानिश कौन थे और इन्होंने कब और कहाँ पढ़ा और कहाँ इन्होंने लिखना शुरू किया. एहसानुल हक का नाम दानिश तखल्लुस करते थे. भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला कांधला में पैदा हुए. चंद जमातें पढ़ीं लेकिन गुर्बत की वजह से वो आगे पढ़ ना सके. चुनाचा उन्होंने तालीम को खैराबाद कहते हुए ईंटें भी ढोई, मामारी भी की, मेहनत मजदूरी की, चौकीदारी की, चपरासी बने और माली भी रहे. मगर इस मेहनत मजदूरी को कभी उन्होंने आर नहीं समझा, बल्कि मजदूरी के साथ साथ अपनी लियाकत को बढ़ाते रहे और नौजवानी में ही मुल्क के नामवर शोरा में शुमार होने लगा उनका. चूँकि वो एक मज़दूर थे और मेहनत कश तबके से उनका ताल्लुक़ था, जिसकी वजह से उन्हें मज़दूर शायर भी कहा जाता है. एहसान दानिश का मयारी शेर कहने वालों में शुमार होता है. उन्होंने नज़म और गज़ल दोनों में बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाया. उनकी शायरी इस्लामी और मशरक़ी अक़दार की आइनादार है. उनकी अहम तसानीफ़ में शिराज़ा, तग़य्युर फ़ितरत, गोरिस्तान, ज़ख्म व मरहम, दर्द ज़िंदगी, हदीस ज़िंदगी और नवाए कारीगर, आतिश खामोश ज़्यादा मशहूर हैं. एहसान दानिश की आप बीती जहान दानिश भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है. अब हम अपनी नात शुरू करते हैं. नात का पहला शेर है आपका. दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमी आ गया, गम गुसार आ गया है. पहले आप मीनिंग्स देख लें. इमदादगार कहते हैं मदद करने वाला, सहारा बनने वाला. दो आलम दोनों जहान, मुराद दुनिया और आखरत है. अमीन अमानत रखने वाला. गम गुसार गम खाने वाला या हमदर्द. इसका मफ़हूम हम देखेंगे. अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए सहारा बनाकर भेजा है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का ने सादिक और अमीन के अलकाब दिए. आप देखिए कि वो इतने ज़्यादा अमीन थे कि अपनों तो अपने दुश्मनों ने भी उनको सादिक और अमीन का लक़ब दिया. यानी वो हमेशा सच बोलते थे और लोगों की अमानतें बहुत संभाल कर रखते थे. गरीबों के गमों में शिरकत करके उनके गमों को कम करने वाले एक ही नाम था दुनिया में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अगर हम यहाँ पर एक अपना शेर शामिल करें, वो बचपन से सदाकत और अमानत के पैगंबर हैं. वो बचपन से सदाकत और अमानत के पैगंबर हैं. अरब के काफरों ने भी किया ये एतराफ़े अंजुम. शेर नंबर 2 है आपका. गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को, सकून हो गया, करार आ गया. मीनिंग्स देख लेते हैं पहले. गरीबों कहते हैं बहुत जो मजबूर और मस्कीन लोग होते हैं. यतीम कहते हैं वो लोग जिनके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है. सकून कहते हैं आराम को, राहत को. करार इत्मीनान, सब्र. ठीक है. अगर हम इसके मफ़हूम को देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर गरीबों और यतीमों को दिली सुकून और जान को करार और इत्मीनान हासिल हो गया. वजह क्या थी? क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ ये नहीं देखा कि उन्होंने अमीर लोगों के तक इस्लाम पहुंचाना है या अमीर लोगों की मदद करनी है, बल्कि उन्होंने सारी दुनिया के लिए, क्योंकि उन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया था, इसलिए उन्होंने सारी दुनिया के लिए काम किया और सारी दुनिया की मदद की. अगर हम यहाँ पर एक शेर को देखें, हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे नूर की बारिश,
ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ نور کی بارش، بکھر گئے ہیں جدھر دیکھیے اجالے سے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں ایک روشنی پھیل گئی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے آپ کی نظم کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اگر آپ اس کے میننگز کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی، اصول طریقہ یا قاعدہ، ٹھیک ہے، پیغام یعنی پیغام وہ پیام یا زبانی بات کرنا جس کو کہتے ہیں، کسی ایک کی بات کو دوسری بات تک پہنچانے کو بھی پیغام کہا جاتا ہے۔ محبوب پیارا یا دوست، پروردگار خالق، مراد اللہ تعالیٰ۔ اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے محبوب باکمال ہونے کا مقام حاصل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں انسانوں کے لیے پیام محبت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ احسان دانش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے محبت کا پیغام لائے تھے۔ وہ کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص فرقے کے لیے، کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے محبت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت، وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت، وہ بن کے خیر الانام آئے۔ شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ میننگز دیکھیے، انسان بشر مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا کوئی ایک فرد، عرفان کہتے ہیں پہچان کو، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو پہچاننا شروع کر دیا تھا، تو عرفان کہتے ہیں پہچان کو۔ معرفت یعنی کہ پہچان یا معرفت، ایک دوسرے کی پہچان کو کہا جائے گا۔ یقین، اعتماد یا تسلی، اعتبار، بھروسہ یا اعتماد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے ذریعے انسانوں کو پہچان عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کی بدولت لوگوں کے اندر یقین اور اعتبار کو مستحکم فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ ایک دوسرے کو بغیر سوچے سمجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دیتے تھے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دینا، مطلب اس ٹائپ کے اتنے زیادہ گناہ کیے جاتے تھے۔ اور چھوٹی سی بات، تم نے میرا گھوڑا کیوں کھولا، تم نے میری بکری کو کیوں ہلایا، یا یہ جگہ میری تھی تم یہاں پہ کیوں آئے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی لڑائیاں ہوتی تھی کہ بات جو ہے وہ مرنے مارنے پر چلی جاتی تھی۔ موت سے کس کو سفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا کرینہ تو سکھایا جائے۔ یعنی کہ اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات بہت کلیئر ملتی ہے کہ جینے کے لیے پہلے ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہم نے جینا کس طریقے سے ہے۔ کیا یہ دنیا صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم یہاں پر اپنی عیاشی کی زندگی گزاریں، یا اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے عیاشی کا سامان پیدا کریں، یعنی کہ ان کے لیے مشکلات میں آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ شعر نمبر 5 ہے آپ کا، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ پہلے میننگز لکھ لیجئے آپ لوگ۔ بجھا یعنی آگ کو ٹھنڈا کرنا، چراغ دیا یا شمع، پیغمبر اللہ کے نبی یا رسول، ذی وقار عزت والے، وقار والے، عہدے والے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراج المنیر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی روشنی کو عام کیا، لوگوں کو عزت اور وقار دیا، اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ احسان دانش نے اس شعر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے محبوب کے لیے سراج المنیر کہتے ہیں جو روشن چراغ ہوتا ہے کا استعارہ استعمال کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے روشن ستارے کی مانند ہے جن کی روشنی سے نہ صرف ایک خاص علاقہ یا ایک خاص طبقہ یا ایک خاص فرقہ یا چند اہم لوگ روشنی کی طرف جاتے ہیں، بلکہ ساری دنیا ان کے لیے وہ ایسے حالات پیدا کر دیتے تھے کہ ساری دنیا میں روشنی ہو جاتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رہنمائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رہنمائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی۔ یہاں پہ ہم ایک اور شعر دیکھتے ہیں اسی تشریح کا، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے۔ شعر نمبر 6، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ پہلے میننگز لکھ لیجئے، زمانہ دنیا جہاں، منزل کنارہ یا چوٹی، خضر حضرت خضر سے مراد رہنمائی کرنے والے، رہ گزار یعنی رہنما یا راستہ دکھانے والے۔ اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں، اہل دنیا کو اپنی منزل مبارک ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں حضرت خضر سے بڑا رہنما اور کامل ترین رہبر مل گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو تو حضرت خضر علیہ السلام ہمارے وہ نبی تھے، وہ پیغمبر تھے جو کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، مدد کرتے تھے ان کو سیدھے راستے کی طرف چلنے کے لیے۔ تو یہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی آگے کے ایک ایسے پیغمبر آ گئے ہیں جو کہ ہمیں ان سے بھی زیادہ بہتر راستہ دکھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ احسان دانش نے اس شعر میں زمانے کو یعنی لوگوں کو یعنی ہم لوگوں کو مبارکباد دی ہے کہ زمانے محبوب تمہاری خوش بختی اور خوش قسمتی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے دامن میں اپنے محبوب کو عطا کیا، یعنی کہ ہماری یہ بہت بڑی گڈ لک ہے، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور ان کے آنے کے بعد کتنے کچھ فائدے ہم لوگوں کو ملے۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہم ان کی امت ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا فائدہ تو اور ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر تمام دنیا کے لیے کام کیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کو رحمت العالمین اسی وجہ سے کہا گیا تھا۔ سورہ عصر کی ابتدائی آیات اگر ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی یہ وہ کون سے لوگ خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے، سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ کے کردار سے، یعنی کہ اگر ہم اس پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لیں تو ہمیں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا انسان مل ہی نہیں سکتا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں گائیڈ کر سکے، ٹھیک ہے، ہمیں وہ راستہ دکھا سکے۔ تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے جو اہم ترین بات جس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا وہ صرف اور صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ راستے جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں ہمارے لیے بتائے اور ہم ان پر اگر عمل کریں گے تو یقینی طور پر ہم جنت کما سکتے ہیں۔ دوسری کوئی صورت ایسی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کتاب ایسی ہے، نہ ہی کوئی انسان ایسا ہے جو ہمیں وہ راستہ دکھا سکے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے۔ تو بچوں اس طرح سے آپ لوگوں کی جو تشریح ہے اس کے مفہوم سارا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ ہوپ فل کہ اب آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا اس تشریح کو کرنا۔ ابھی آپ لوگوں نے جو آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے شیٹس کے اوپر کرنا ہے وہ آپ نے ان تمام اشعار کی تشریح اور جتنے مشقی سوالات ہیں ان کے جوابات لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔